अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उससे पहले आज की तारीख की मुनासबत से 5 अगस्त वो दिन के जब 2019 में मोदी सरकार ने फाशिस्ट गवर्निंग का आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया और काले कानून के तहत वहां पर मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों पर एक नई जुल्म की दास्तान रकम की और बुनियादी तौर पे मकबूजा कश्मीर पे कब्जे की एक और कोशिश की गई। और जुल्म जो पहले से होता चला आ रहा है, जिसको हमेशा से हम मजम्मत करते चले आ रहे हैं, और हमारे कश्मीरी भाई बहन बच्चे बड़े बुजुर्ग सब वहां पर अपने हक की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की ये जंग लड़ रहे हैं, जिनको हम हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक हम सपोर्ट करते हैं कश्मीर कॉज को, और हम कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों का साथ हम इसी तरीके से दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे देते रहेंगे, जैसा कि पाकिस्तान ने पहले भी यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे इस इशू को उठाया और अक़वाम मुत्तहिदा की इस पर रेजोल्यूशंस भी हैं। लेकिन चूंकि मोदी सरकार हो या इससे पहले कोई और भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, वो हमेशा इसको मानने से इनकारी रहे हैं। और ये कश्मीर डिस्प्यूट एक ऐसा डिस्प्यूट है, एक ऐसा अनसेटल्ड डिस्प्यूट है कि जब तक इसको सेटल नहीं किया जाता, यकीनन जोग्राफिकली जहां पर पाकिस्तान इंडिया जिस रीजन में मौजूद है वो रीजन तभी स्टेबल होगा, वहां पर तभी स्टेबिलिटी आएगी कि जब इस आउटस्टैंडिंग इशू को हल नहीं किया जाता। आज के प्रोग्राम में जी हम गुफ्तगू के लिए हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, और आजकल यही बात हो रही है कि ममनुआ फंडिंग किसने की, क्यों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या मुमकिन एक्शन हो सकता है, इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करने की कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, रेफरेंस फाइल किया गया फिर वापस ले लिया गया उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये तैयारियां कर रही है, बल्कि कह चुकी है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर जो रहे हैं कासिम कसूरी साहब और दीगर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन का नाम ECL में डाला जाए और उन पर पाबंदी लगाई जाए कि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें, और फिर ना अहली के लिए भी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। और यही वो गुफ्तगू है जो कि आजकल हर तरफ हर महफिल में हो रही है और ऐवानों में हो रही है। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्तफा जमशेद चीमा साहब ने। मुस्तफा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है निसार चीमा साहब ने। निसार चीमा साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शाहिदा रहमानी साहब ने। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले निसार चीमा साहब, ये जिसको ममनुआ फंडिंग कहा गया है, क्या आप समझते हैं कि इस पर जो इन्वेस्टिगेशन 8 साल लगाकर जो मवाद इकट्ठा किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और जिसकी बुनियाद पर फिर यह फैसला सुनाया गया है, वो मवाद नाकाफी है, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेन नेशनल्स डिक्लेयर कर दिया गया है और वो अपनी खुद वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और बता रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें फॉरेन एजेंट बना दिया। अली मुमताज साहब, इसकी तरफ आने से पहले जैसा आपने अपनी इब्तदाई में ये खुद फरमाया कि आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है कश्मीर के हवाले से। आज से 3 साल पहले जब इंडियन गवर्नमेंट ने यकतरफा तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया और कश्मीर पे गोया एक कब्जे की एक भूडी सी कोशिश की उसको अपना हिस्सा डिक्लेयर करने के लिए, तो जाहिर है कि पूरी दुनिया में हर वो शख्स जो इंसाफ पे यकीन रखता है, जो शहरी आज़ादियों पे यकीन रखता है, जो इंसानी हकूक पे यकीन रखता है, उसने पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत की। और पाकिस्तान जो है, जाहिर है कि ये पाकिस्तान की तो शहर है कश्मीर। पाकिस्तान तो ये है कि अपने कश्मीरी भाइयों के इन मसाइब से, इन दुखों से, इन तकलीफों से, उन मजालम से जो बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 7 दहाइयों से, उनसे लाताल्लुक नहीं आ सकता। और ये है कि ये इंशाअल्लाह हम ये है कि सियासी जमातें जितनी भी यहाँ पे हों, जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन कश्मीर के मामले में, अपनी शहर की आज़ादी के मामले में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में कोई इख्तलाफ नहीं है। और हम इंशाअल्लाह अपनी कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े रहेंगे, उनकी हर तरह की इमदाद करेंगे जब तक कि ये आज़ादी की मंजिल से हम किनार नहीं हो जाते। जहाँ तक आपने जो सवाल किया, आपने ममनुआ फंडिंग की बात की, देखें इसमें अली मुमताज साहब ये फरमाइए 2-3 चीजें जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपकी इजाजत है, कि क्या ये हकीकत नहीं है कि ये केस इलेक्शन कमीशन में ना PDM लेके गई, ना मुस्लिम लीग नून लेके गई, ये उनके बानी रुकन लेके गए, उनके फाउंडिंग मेंबर जो घर के बेदी थे अकबर बाबर साहब, और जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने बार बार इस बात को रखा कि जनाब ये तो बड़ी है कि ये इस तरह की फंडिंग होती है जिसकी मुल्क की कानून इजाजत नहीं देता,
غیر ملکی شہریوں سے فنڈ لیتے رہے ہیں, اکاؤنٹس کنسیل کرتے رہے ہیں, بددیانتی کرتے رہے ہیں, جھوٹے الف نامے جمع کرواتے رہے ہیں. جب الیکشن کمیشن نے اکاؤنٹس کی تفصیل مانگی تو یہ ہے کہ جو تفصیل دی گئی پی ٹی اے کی طرف سے, اس میں پتہ چلا بعد میں جب تھرو اسٹیٹ بینک ساری تفصیل آئی اکاؤنٹس کی, پتہ چلا جی 16 اکاؤنٹس کی تفصیل تو انہوں نے دی نہیں ہے, وہ تو کنسیل کر گئے. پھر یہ ہے کہ جب سماعت شروع ہوئی تو پھر بار بار یہ درخواستیں دیتے رہے, پہلے تو یہ اس کو پرولانگ کرنے کے لیے, ڈیلے کرنے کے لیے, پھر یہ درخواستیں دیتے رہے کہ جناب اس کو خفیہ رکھا جائے. اگر آپ کا دامن صاف ہے, آپ کے ہاتھ صاف ہے, تو یہ ہے کہ آپ کیوں چھپانا چاہتے ہیں قوم سے. دیکھیں بات یہ ہے, جب یہ ہے کہ جب ساری حقائق سامنے آئے, حقائق کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا, تو یہ کہ جو چیزیں جو حقائق سامنے آئے ہیں, جو فیصلے میں جو نتائج سامنے آئے, میری گزارش سن لے کہ یہ جو ہے جو 2-3 چیزیں کہ کیا یہ ہے کہ اس سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو فالوورز بالخصوص نوجوان, ان کو یقیناً یہ دیکھ کے مایوسی ہوگی کہ وہ لیڈر, دیکھیں نوجوان تو آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں, وہ تو یہ ہے کہ اپنے لیڈر کو سچا اور یہ ہے کہ ایک صاف کردار کا مالک دیکھنا چاہتے ہیں. جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارا لیڈر تو جھوٹے الف نامے جمع کرواتا رہا, جھوٹ بولتا رہا, وہ تو کنسیل کرتا رہا, چھپاتا رہا اکاؤنٹ سے, یعنی دھوکہ دیتا رہا, تو یہ ایک دھوکے باز نکلا. صاف ہونے کی آپ نے چیمہ صاحب بات کی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا دامن صاف ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی پولیٹیکل پارٹی یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتی, پرزور مطالبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیوں نہیں کرتی کہ آپ کے تمام معاملات بھی کھول کر فی الفور سامنے رکھے جائیں تاکہ ہم بالکل تیار ہے, ہمارے بارے میں جو چاہے یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں. ہم نے یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ممنوعہ فنڈنگ لی ہے, ہم بھی مجرم ہیں. بالکل یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جب جو چاہے ہم سے ڈاکومنٹس مانگے, جو تفصیل چاہے ہم دیں گے, اور یہ ہے کہ ہماری بالکل مکمل تحقیق کرے. یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے لیڈر کے بارے میں لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد کیا فیصلہ ہوا جی, یہ ہے کہ یہ کچھ نہ نکلا. تو اس ایک یہ پوری دنیا کی عدالتی تاریخ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مزہ کا خیز گراؤنڈ نہیں ہو سکتی کسی لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کہ جناب انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی, جو نہیں لی اس کو شو کیوں نہیں کیا گیا, اندازہ کر لیں. یہ اس طرح کی مزہ کا خیز گراؤنڈ. تو میں تو اب بھی کہتا ہوں مسرت صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں ان میں سے کئی باتوں کے تو میرے پاس بھی پوائنٹس موجود ہیں, کاؤنٹر پوائنٹس ٹو ڈسکس, اینڈ پھر اس پر آپ کی مزید رائے لینے کے لیے. لیکن فنڈر جو اپنی گفتگو چیمہ صاحب نے کی ہے, گمراہ کیا ہے, نوجوان آئیڈیلائز کرتے ہیں عمران خان کو. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کیس لے کر نہیں گئے, یہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے اکبر بابر صاحب سے جو کیس لے کر گئے وہ گھر کے بھیجی, تو انہوں نے ساری چیزیں جا کر وہاں پہ رکھ دی. تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی ممتاز صاحب. آج ایک تو آپ نے جس طرح اپنے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ جس طرح سے بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر شب خون مارا, آلریڈی آکوپائڈ کشمیر کے اوپر دوبارہ سے آج کے زمانے میں جب جانوروں کے رائٹس کے لیے بھی بات کی جاتی ہے, اور انٹرنیشنل جتنے بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسپیشلی, اینڈ بالخصوص پاکستان کے اندر, حالانکہ اس طرح کے جرائم جب ان کے اپنے ملکوں کے اندر سرزد ہوتے ہیں تو ان کو کور کیا جاتا ہے, یعنی کہ ان کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے. اور بڑے ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اور تمام انٹرنیشنل کمیونٹی نے آج کے دن تک کشمیریوں کے رائٹس کے اوپر کبھی اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی. اور بلیک ڈے, اور ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کبھی بھی آج کے زمانے میں اس طرح کی بدترین مثال نہیں ملتی جس طرح سے کشمیریوں کو ایک پوری کی پوری ویلی کو جیل میں کنورٹ کیا گیا, اور جس طرح سے ان لوگوں کے اوپر ظلم اور بربریت کی ایک نئے سرے سے نئی فارم کے اندر جینوسائیڈ کر کے وہاں کی جو میجورٹی ہے اس کو مینورٹی میں کنورٹ کرنے کا گھناؤنا کھیل کھیلا مودی سرکار نے. اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں کم ہے. کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور انشاءاللہ رہے گا. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کب اور کس طرح سے آزاد کراتے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے کہا ہے کہ وہ ہماری شارگ ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ہمارا آج کے آپ کا پروگرام کا جو ٹاپک ہے مین, کہ جی منی لانڈرنگ, تو جس طرح سے فارن فنڈنگ, تو جو سارا انہوں نے ٹوپی ڈرامہ بنایا ہوا ہے. ایفیڈیوٹ سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر آگے ساری جو سٹوری بورڈ نون بنانے کی کوشش کر رہی ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتیں. دیکھیں سرٹیفکیٹ اینڈ بیان حلفی میں بہت فرق ہے.
بیان حلفی وہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے کورٹ کے اندر پیش کیا تھا، ضمانتی بنے تھے، گارنٹیئر بنے تھے، اور بیان حلفی دے کے انہوں نے ایک پیشنٹ کو باہر بھیجا تھا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ لوگ یہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں، ہاں یہ ٹاپک پہ ڈسکس ضرور کریں، بڑا اچھا اسپائس ہے اس میں، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی رانگ ڈوئنگز ہیں، مقصود چپڑاسی کے 16 ارب روپے، وہ مریض آج کے دن تک صحت یاب کیوں نہیں ہوا، اسحاق ڈار کیوں وطن چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، اور ای سی ایل میں، اور سب سے انٹرسٹنگ اور فنی جو آج کل بڑی وائرل ہوئی ہوئی یہ بات کہ جس نے باہر جانا ہی نہیں ہے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نام کبھی ہم نے یہ چور دروازے سے جانے کی کوشش کی ہے نہ کریں گے، لیکن جن لوگوں کے نام ای سی ایل میں تھے ان کے نکال کے ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ تو اس ملک کی کہانی ہے۔ یہ جو چند کلومیٹر پہ مشتمل یہ جو گورنمنٹ ہے اور یہ جس طرح سے اچھل کود کر رہے ہیں، اداروں کو اپنا مورا بنا رہے ہیں، جو ادارے ان کا مورا نہیں بنتے، جس وقت ان کو لگتا ہے کہ ان کی سوچ اور مزاج کے خلاف فیصلہ آ گیا تو ان کے اوپر یہ اٹیک بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ چڑھ دوڑتے ہیں، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے سی الیکشن کمیشن کے باہر جس طرح سے انہوں نے جا کے طوفان بدتمیزی مچایا تھا ان کی لیڈر نے، وہ سب کو پتا ہے۔ اور کل اگر ہم پرامن پروٹیسٹ، بلکہ ہمیں قرارداد جا کے، اور ایک یہ اٹ واز ناٹ دیٹ سارٹ آف پروٹیسٹ، یہ تو ایک سمبولک پروٹیسٹ تھا جس میں اصل چیز کیا تھی کہ جو قرارداد ہم نے پاس کی ہے وہ جا کے الیکشن کمیشن کو دینا، کہ شاید ان کو کوئی شرم آ جائے، شاید وہ ایک اتنے بڑے آئینی ادارے کی مزید توہین کرنے سے باز آ جائیں، شاید اس کی جو انہوں نے عزت اور تقریم کی دھجیاں اڑائی ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو باز کر لیں، لیکن ایسا لگ نہیں رہا، ایسا دکھ نہیں رہا۔ کیسے دیکھیں علی، اس ملک کے اندر ہم آپ نے بھی اور میں نے بھی بچپن سے سنا ہوگا کہ جیسے بھٹو زندہ ہے اسی طرح ماشاءاللہ کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مردہ زندہ ہے ووٹر لسٹوں کے اندر، جن کو فرصت ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو نکالنے کی، بیکاز وہ تو دوسروں کو فکس کرنے کے لیے، اور جو ان کو ان کے جو یوزر ہیں جو ان کو وہ ٹاسک دے دیتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مگن اس میں رکھتے ہیں۔ آپ اس ابھی یہ جو عالی شان ادارہ، اس میں کیا ابھی ماشاءاللہ کے چال چڑھائے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہم آئیں گے، الیکشن کمیشن کا رول کیا رہا ہے اس پر بھی تفصیلی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ واضح کیجیے گا جو ابھی نثار چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے بے شمار اکاؤنٹس ایسے نکلے ہیں جو انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں، بالکل انڈکلیئرڈ نہیں ہے، وہ سبسڈری اکاؤنٹس ہیں، وہ ان کو سارا پتا ہے۔ اب ابھی میں الیکشن کمیشن نے کیونکہ یہ چاند چڑھایا تو ان کے ایک دو چاند میں نے کا اور بتا کے تو پھر میں اس مدعے کی طرف آتی ہوں۔ پھر یہ وہ کرشماتی الیکشن کمیشن ہے جس کے ووٹر لسٹوں میں مردہ حضرات زندہ جاوید ہیں، ووٹ بھی ڈالتے ہیں، ان کا ٹرن آؤٹ بھی 100% ہوتا ہے۔ اور یہ عالی شان الیکشن کمیشن، عزت مآب الیکشن کمیشن، انہوں نے 40 لاکھ زندہ ووٹرز کو مردہ ڈکلیئر کر دیا۔ اتنا بڑا جرم، اسی سے شرم کھا کے سب کو ریزائن کر کے اپنے گھر کا راستہ لینا چاہیے، لیکن نہیں، کوئی اخلاقی چیزیں نہیں، کوئی کچھ نہیں، اوپنلی یہ جس طرح سے 8 کیسز ہم لے کے گئے تھے الیکشن کمیشن میں، 8 میں یہ ہمارے خلاف فیصلہ دیا، کورٹ نے ریورس کیا، یا کورٹ غلط ہے یا یہ غلط ہے۔ پھر اس کے علاوہ ابھی ہم آ جاتے ہیں یہ جو سو کال شو کاز جس کے اوپر ماشاءاللہ پرسوں سے جو پروگرامز ہو رہے ہیں۔ علی ممتاز، تھوڑی سی بھی اگر آپ بینکنگ یا اکاؤنٹنگ سمجھتے ہیں کہ ایک مین اکاؤنٹ اور اس کے آگے سبسڈری اکاؤنٹس ہیں، سبسڈری اکاؤنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب فرض کریں کہ جو ٹرانزیکشن اگر مین اکاؤنٹ میں پیسے آئے، سبسڈری اکاؤنٹ جتنے بھی جن شہروں میں تھے وہاں اگر وہ پیسہ جا رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے تو وہ فرض کرو مسرت جمشید چیمہ نے پارٹی کو دیا ڈونیشن 1 لاکھ یا 1000، رائٹ؟ وہ 1000 روپیہ مین اکاؤنٹ میں گیا، وہ ضرورت پڑی لاہور کی جو ہمارا اکاؤنٹ تھا جو اس کا سبسڈری اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں آ گیا، تو کیا اس کو ہم اب آپ ٹیکنیکلی یا سادہ زبان میں یہ 2000 ڈکلیئر کرنے ہیں ہم نے یا 1000 کرنا ہے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں۔ میں نے 1000 دیا مین اکاؤنٹ میں، اس اکاؤنٹ میں دونوں اکاؤنٹس ایک ہی کے ہیں، ایک مین اکاؤنٹ ہے اور ایک سبسڈری اکاؤنٹ ہے۔ باقی جتنے بھی یہ اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں نا کہ جن کو ہم نے مینشن ہے وہ سارے سبسڈری اکاؤنٹس ہے، اس کا ریکارڈ ایویڈینس موجود ہے۔ یا تو یہ الیکشن کمیشن کا جو کوئی آ کے نمائندہ، انہوں نے تو ظاہر ادھر بیٹھ کے جو ان کو بیانیہ دیا جاتا ہے، میرے تو بڑے ہیں، میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتی جھوٹ بولنا، لیکن پی ایم ایل این پی ڈی ایم نے تو جھوٹ ہی بولنا ہے نا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے، ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں علی ممتاز، یہاں پہ جن لوگوں کو انہوں نے فارنر یا فورن کمپنیز ڈکلیئر کیا ہے، دے آر ویری مچ پاکستانی، یہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے میں اور آپ ہیں۔
وہ آ کے ہر روزانہ کوئی ٹاک شوز میں آ رہے ہیں, کوئی اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں جو ڈیٹا انہوں نے پرووائڈ کیا ہے. پھر جو سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھو اس سے فنی رپورٹ نہیں ہو سکتی. یہ جو بھی اس کا یوزر ہے نا, وہ ان کو کوئی خاص دشمنی ہے اس الیکشن کمشنر کے ساتھ کہ وہ اس بندے کی کریڈیبلٹی اس نے زیرو کر دی ہے. یہ بندہ اگر زندگی میں کبھی کوئی صحیح بات صحیح فیصلہ بھی کرے گا کوئی ماننے والا نہیں ہے. ایک اور سروے کروا لیا جائے. انی صاحبہ کی طرف چلتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں. شاہدہ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی تو خود یہ کہتی رہی ہے کہ پی ایم ایل این نے, نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے ملاقات کر کے ان سے پیسے پکڑے, اور پیسے اس لیے پکڑے کہ تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرایا جا سکے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی اس مطالبے کو اب ذرا بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے؟ بھلے آپ کے اتحادی ہیں, لیکن یہاں پر تو دیکھیں نا, بات قاعدے قانون کی ہونی چاہیے. سیاست تو چلتی رہتی ہے, ملک ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر یہ قاعدے قانون کی بات آپ کرتے رہیں گے تو کل کو آپ کو بھی اس کا ان ریٹرن فائدہ ہی حاصل ہوگا. تو آپ لوگ کیوں اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ لطیف کھوسہ صاحب تو بھی پچھلے دن فرما رہے تھے کہ جی میں تو اپنی کئی بھی بات پر قائم ہوں کہ اسامہ بن لادن نے پیسے دیے نواز شریف صاحب کو. دیکھیں یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے, اور جب 90s میں بی بی شہید نے کہا تھا کہ الیکشن چرائے گئے ہیں تو وہ وقت نے ثابت کیا, اور یہ بھی ثابت ہوا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک منتخب وزیر اعظم تھے. انہیں کس طریقے سے اقتدار پہ شب خون مار کے انہیں ہینگ کیا گیا, ایک ناکردہ گناہ کی سزا میں آئین کو معطل کیا گیا, آئین کو توڑا گیا, اور یہ سب ابھی تک یہ ڈرامہ, یہ تماشا جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی کس طرح آرٹیکل 6 لگتا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے, جس طرح عمران خان صاحب نے الیکشن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس میں اپنے 172 ممبر جب پورے نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہی عمل دہرایا کہ اس کو اسمبلیز کو ڈیزالو کروا دیا گیا. ڈپٹی اسپیکر سے ایک ایسی رولنگ موو کروائی گئی جو کہ ان کے خود سپریم کورٹ نے سے کہا کہ یہ تو آئین کے ساتھ, پارلیمنٹ کے ساتھ ایک فراڈ تھا. یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں. یہ جو ابھی میری بہن کہہ رہی تھی نا کہ جی ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا, تو ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں دوبارہ ہے وہ پاکستان سے لے جا کر کس طریقے سے پھر پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیا گیا, اور وہ پروجیکٹ جو کہ الیکٹرک کو لگانے تھے ان کو جو ہے وہاں چھوٹ دلوائی گئی, اور آج تک کراچی کے عوام اس کو بھگت رہے ہیں. تو کس طرح ابراج گروپ کا استعمال کیا گیا, یہ سب تو وہ پیسے ہیں جو کہ الیکٹرک کے کراچی کے عوام کے پیسے تھے, اور ان کو کس طریقے سے لے جایا گیا. تو آج یہ بڑے نیٹ اور کلین بنتے تھے, دوسروں کو چور چور کہنے والے, آج آپ کو پتہ چلا کہ چوروں کے سرغنہ صاف ہے, پی ایم ایل این کا دامن صاف ہے. دیکھیں جی اس دور میں جو کچھ ہوا, پی ایم ایل این نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم نے میثاق جمہوریت کی شہید کی زندگی ماضی کی غلطی سمجھ کر اس کو معاف کر دینا چاہیے اس بنیاد پر کہ ماضی کی غلطی ہے. دیکھیں اگر کوئی اپنی غلطی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ کو قبول کرتا ہے, اور اگر پی ایم ایل این نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے تو میں سمجھتی ہوں, اور آج وہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ غلطی نہیں کہا جاتا, وہ اپنی تائب ہیں اور انہوں نے وہ غلطی کو نہیں دہرانا ہے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی بھی غلطی کرے گا, ہم نے تو جمہوریت کے لیے کوڑے بھی کھائے, پھانسیاں بھی لٹک گئے, ہمارے تو لیڈران کو شہید کیا گیا, لیکن جمہوریت کے لیے اور جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہم نے قربانیاں دی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن اس طریقے سے سب کو چور کہنا. بریک جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کوئکلی, ذرا اس کا ذرا کوئی جواب دیجیے گا پلیز, کہ اگر پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ لیتی ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی, مان لیتے ہیں, اعتراف کر لیتے ہیں, تو پھر آپ بھی مطلب اگر آپ کے مطابق وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کو بھی معاف کر دیں گے, بھول جائیں گے, سارا کچھ سائڈ پہ رکھ دیں گے, یا آپ اپنی سیاست کی وجہ سے پہلے اپنے جرائم کی سزا کو بھگتنا ہوگا. جو انہوں نے پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو جو نقصان پہنچایا, پاکستان کی معیشت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, جو اداروں کا کام ہے, جو قانون کا کام ہے, اس کو اپنا کام کرنے دیں, اور اس کے بعد اگر یہ اس سے توبہ مان کر توبہ کر لی تھی تو کیا آپ نے ان کو کہا کہ اپنی سزا بھگتے ہیں؟ سزا بھگتنے کی بات تو نہیں کی آپ نے بھی بھگتی ہے. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کیا گیا, اور آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اربوں خربوں روپے کے جو ہے وہ ممنوع اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں. آج وہ انڈیا سے بھی لیا گیا, اسرائیل سے بھی لیا گیا, اور ان لوگوں سے لیا گیا جن سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. تو آپ کو کس لیے فنڈنگ کی جا رہی کہ پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیں, پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے اس کو برباد کر دیں. آپ کو صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انسرجنسی اور تحریک انتشار جو ہے وہ اپنا کام انتہائی
मैं समझती हूँ कि जाम फिशानी के साथ इस के लिए कर रहे हैं। क्विक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो निसार चीमा साहब से, मतलब जमशेद चीमा साहिबा से और शाहिदा रहमानी साहिबा से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चीमा साहब, आपने अभी सुना कि शाहिदा रहमानी साहिबा का कहना है कि आपने अपनी गलती को अगर मान लिया है, तौबा कर ली है, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। तो आप अपनी उस गलती को मानते हैं और तौबा कर ली आपने कि उसामा बिन लादेन से पैसे पकड़े थे? ये खालिद ख्वाजा साहब ने कहा था मार्च 2006 में एक इंटरव्यू में। देखें गुजारिश है अली मुमताज साहब के इब्तिदा में तो सियासी जमातें जितनी भी हैं, बेशतर बड़ी जमातें जो हैं, किसी कि वो कोई ऐसे रिश्ते नहीं हैं, माजी में सबसे गलतियां हुई हैं। हमारा और पीपल्स पार्टी का देखें ये कि हमने इब्तिदा जो है इसमें कोई शक नहीं, हमारे लीडर हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हों, शुरू में फौजी हुक्मरानों ने सरपरस्ती की हमारी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर हमने ये है कि अवामी सियासत की और अवामी कायद बने। जब कारली भुट्टो साहब भी अवामी कायद बने और ये मियां नवाज शरीफ भी अवामी कायद बने, अवामी सियासत की, कौमी सियासत की। सुन ले मेरी बात, सुन लेना मेरी नवाज शरीफ साहब कौमी सियासत अवामी सियासत की हमारी जो इब्तिदा थी वो तो पीटीआई की इंतहा है। वो तो ये कि एंड पे वहां पे पहुंचे और जहाँ पे ये कम जो हमारी इब्तिदा थी। दूसरी बात जो है अली मुमताज साहब वो ये है, देखें कि ये अकाउंट की जो मेन अकाउंट सब्सिडरी अकाउंट की बात है, ये है कि ये सिर्फ पीटीआई के तर्जुमानों को पता है, ना ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता है, ना किसी और बैंक को पता है, ना इलेक्शन कमीशन को पता है कि उसमें क्या फर्क है। जब ये कि स्टेट बैंक के कमीशन को तो ये भी नहीं पता कि जिनको फॉरेन नेशनल डिक्लेयर किया गया है उन लोगों की वीडियोस आ रही हैं। हैरानगी होती है देख कर कि ये लोग तो यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ड्यूल नेशनल है, आप इनको फॉरेन नेशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। नहीं, ये बात सुनिए, ये कंफ्यूजन दूर कर दे। हम कोई पाकिस्तानी जो बाहर रहता है, अमेरिका, कनाडा में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, कहीं भी रहता है, अगर वो उसकी तरफ से फंडिंग हुई है, वो कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, कोई गैर मुल्की फंडिंग नहीं है। हमें एतराज उस पर है, कमीशन को भी एतराज, बात मुकम्मल नहीं करने देते। देखें हमें एतराज उस पर है, इलेक्शन कमीशन ने भी उसको ममनुआ फंडिंग कही है, जो गैर मुल्की पाकिस्तानी नहीं भारतीय शहरियों से अगर ली गई है तो वो पाकिस्तानी है, वो क्या ममनुआ नहीं है? क्या उसकी पाकिस्तानी कानून में इजाजत नहीं है? दूसरी अली मुमताज मेरी गुजारिश सुन लें कि देखें तीन चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो तर्ज अमल रहा है, ये पिछले 3-4 साल में जो तर्ज अमल रहा पीटीआई का, उसका तसलसल है, उससे तीन चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कौम के सामने आई है। पहली ये कि कोई अदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो, नैब हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, या हमारे ये है कि मुख्तदर इदारे हों, इनमें से अगर ये है कि किसी का फैसला पीटीआई के हक में है तो वो इदारा काबिल तारीफ है, वो फैसला काबिल कबूल है। अगर किसी का तर्ज अमल, किसी का मौक़िफ़, किसी का फैसला उनके खिलाफ है तो वो काबिल मज़म्मत है, पहली बात। दूसरी ये हकीकत सामने आई है कि इनको ये जहाँ से भी पैसा मिलेगा, हाँ ये है कि मुल्क की कानून उसकी इजाज़त दे या ना दे, वो उसको लेने के लिए तैयार है। तीसरी बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि सियासी इमदाद भी, सिर्फ माली इमदाद नहीं, सियासी इमदाद भी जहाँ से इनके फायदे के लिए इनको मिलेगी, खा माजी में उन लोगों को, उन हल्कों को वो बड़ा बड़ा चोर और डाकू और सबसे बड़े डाकू कहते रहे, जहाँ से सियासी इमदाद इनके फायदे के लिए आएगी वो लेने के लिए तैयार है। ये तीनों चीजें, ये है कि माली इमदाद भी, सियासी इमदाद भी। यहाँ पर ये जो आपने 3 पॉइंट्स गिनवाए हैं, ये तीनों पॉइंट्स तो अगर देखा जाए तो ये तो आप पर भी लागू होते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की भी सियासत कुछ इसी तरह की रही है। हमने कौन से हिंदुस्तानियों से पैसे लिए हैं मुझे बताए? किसी एक भारतीय शहरी से लिए हूँ, मुझे बता दे कौन सा लागू होता है हम पे? देखिए आपने चीमा साहब सबसे पहले तो आपने कहा ना कि आपकी पसंद का जो फैसला है अगर जिसकी तरफ से आए वो ठीक है, काबिल तारीफ है, ना आए तो वो बंदा करप्ट है या वो ठीक नहीं है। ये तो आपकी तरफ से भी हुआ कि यही जजेस ने जब इमरान खान साहब को घर भेजा और कासिम चोरी साहब की जो रूलिंग थी, जिसको उन्होंने रूलिंग में कहा था कि मैं डिसअलाउ करता हूं, उसको उन्होंने कलअदम करार दिया और उस पर फैसला आया, तो तब ये जजेस ठीक थे। अभी जब ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया तो ये जजेस ठीक नहीं है। फिर इसी तरीके से जो फंडिंग है उसमें उसामा बात है वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सुन लें, हमने जब ये है कि ये पंजाब गवर्नमेंट के बारे में जो फैसला था, हमने कहा कि फुल कोर्ट पे मुश्तमिल बेंच बैठे, पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे, जो फैसला करेगी हमारे लिए काबिल कबूल है, हमारे खिलाफ ही क्यों ना जाए। हम तो आज भी कहते हैं कि फुल कोर्ट सुने, ये जो है जो जराइम किए हैं इलेक्शन कमीशन की नजर में, जो जराइम हुए हैं इमरान खान साहब ने किए हैं, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने
اور یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی کا جو ہے معاملہ اس کو بھی سپریم کورٹ کا فل بینچ فیصلہ کرے اور جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا. سبسڈری اکاؤنٹس پر چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی سبسڈری اکاؤنٹس کا آپ کو صرف پتہ ہے اور آپ کے ساتھ جو اور پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں صرف ان کو پتہ ہے, اسٹیٹ بینک کو نہیں پتا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں پتا. جی یہی تو المیہ ہے, یہی تو ٹریجڈی ہے. یہ تو ایکسپوز کر دیا ہے ہمارے ملک کے اداروں کو کہ اگر اسٹیٹ بینک اور ان کا عملہ اتنا نااہل ہے, الیکشن کمیشن اتنا نااہل ہے کہ اس کو صرف زور اس نے دیا ہوا تھا ہمیں فکس کرنے پہ, انہوں نے یہ تک نہیں دیکھا. دیکھیں اس وقت نیشنل چینل کے اوپر اب تو رپورٹ بھی آ چکی ہوئی ہے نا, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی پڑی ہے, ہارڈ کاپیز بھی تمام میڈیا تمام چینلز کو ملی ہیں. اب صرف رپورٹ کی بات کریں, اب غلط بیانی جھوٹ بولنا وہ انتہائی نامناسب بات ہے. ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں ایک وہ لسٹ موجود ہے جو انہوں نے فارنر ڈکلیئر کی ہے علی ممتاز, اس لسٹ میں سے لوگ اپنے نام دیکھ کے وہ اپنی آئیڈینٹی بتا رہے ہیں کہ دیر پاکستانی, کوئی کدھر رہتا ہے, سب کچھ بتا رہے. ایک بات. دوسری بات, بڑا اچھا کر دیا انہوں نے جو بات کر دی. آپ رپورٹ نکالیں, اس میں انہوں نے جو فورن فنڈنگ کی لسٹ دی ہے اس میں اوپر ہے انسان کا نام انڈیویجول, رائٹ, اس کے نیچے علی ممتاز یا مسرت نہیں ہے. کوئی عقل ہوش کے ناخن نہیں لے لیتے. رپورٹ اور اپنا شو کاز کے اوپر زور تھا, پی ٹی اے کو فکس کرنے پہ زور تھا, باقی انہوں نے ان کے کسی چپڑاسی کلرک عام پڑھے لکھے بندے نے بھی وہ رپورٹ پڑھی ہوتی تو وہ اس طرح سے پبلش نہ کرتے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے, پاؤنڈ, ٹھیک ہے, یو ایس ڈالر. یہ کیا انسان ہوتا ہے, یہ کوئی انڈیویجول ہوتا ہے؟ کرنسی کا جو نام ہے وہ لکھ دیا ہے انڈیویجول کے نام کے آگے, رائٹ. اتنی مطلب دیٹ از کچرا, کوڑا, ڈسٹ بن میں پھینکے جانے کے قابل ایک مذاق, ایک تماشا. ایک اور میں بات کروں کہ اس وقت میں تھریٹیکل باتیں بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں, ازمپشن بیسڈ. یہ وہ ہے جو ان کی رپورٹ ان کا مذاق اڑا رہی ہے, ان کا منہ چڑھا رہی ہے. پہلے ہی الیکشن کمیشن کے اوپر کسی پاکستانی کو ٹرسٹ نہیں تھا. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ زور زبردستی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے پاکستان کا علی ممتاز سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے, اس نے آپ کی آنے والی ملک کی اپوزیشن گورنمنٹ کا تعین کرنا ہے. 22 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ کا یہ ضامن ہے, امانت ہے ہمارا مینڈیٹ ان کے پاس, رائٹ. ان کو چاہیے کہ ایک سروے کرا لے کوئی ملک کا ادارہ اٹھ کے کہ پاکستان کے 22 کروڑ میں سے اگر 1% بھی اس رپورٹ آنے کے بعد پھر پچھلا بھی جو ان کا کنڈکٹ ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو مردہ ڈکلیئر کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. اور تماشا یہ والا جو انہوں نے ماشاءاللہ سے فیصلہ بھی دیا یا جو رپورٹ جاری کی ہے, اب ہو کیا رہا ہے, انٹرسٹنگ چیز سنیں. جب الیکشن کمیشن کا کوئی ترجمان آتا ہے, جب ہم ان کو وہ ان کے منہ کے اوپر مارتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے, آگے سے جواب آتا ہے کہ جی وہ تو اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جاری کیا, ہمارے پاس تو پروفیشنلز تھوڑا ہی ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ اکاؤنٹ کس کا تھا کدھر سے. اٹ مینس کہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ یہ چل رہا ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں یہ جھوٹوں پہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک اور چیز سنیں, ایک سروے کرایا جائے, سن لینا علی, آپ نے مینڈیٹ کی بات کی ہے, بات ویسے سمجھ میں آئی نہیں ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے اور جن لوگوں کے استعفے قبول ہوئے ہیں, اب جب بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو بائی الیکشن میں آپ کے کینڈیڈیٹس وہاں پہ کنٹیسٹ بھی کریں گے, تو اگر آپ نے کنٹیسٹ ہی کرنا تھا تو آپ نے ان نشستوں سے استعفے کیوں دیے تھے؟ جی میں اس کا جواب دیتی ہوں. اب ایک اس ملک کے اندر پوچھا جائے کسی ان پڑھ آدمی سے, پڑھے لکھے آدمی سے کہ کیا اس الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ہے, جواب آئے گا زیرو. کسی کو اس پہ ٹرسٹ نہیں رہا. لیکن یہ بازید ہے وہ اس شخص کی طرح, مجھے کیوں نکالا کی طرح کہ میں نہیں نکلوں گا. آپ ایسے بالکل نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ نے نااہلی نکما پن اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا ہے کہ ایک تو آپ باعث ہیں, ڈس آنیسٹ ہیں, نااہل ہیں, نکمے ہیں. اور آپ اتنی بڑی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو چارج شیٹ لگانے سے پہلے اگر آپ کی کسی ٹیم نے اس کو پڑھا یا دیکھا بھی نہیں تو اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. آپ کو جس نے بھی یوز کیا, ڈکٹیٹ کیا, یا آپ مینج ہوئے یا آپ کمپرومائز ہوئے, ان کے کہنے پہ جو انہوں نے آپ کو فیصلہ کہا آپ نے دے مارا. لہٰذا یہ تاریخ ثابت کرے گی, یہ وقت ثابت کرے گا, 22 کروڑ عوام خود ثابت کریں گے, فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے ساتھ یہ تماشا ہو کیا رہا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں, دیکھیں اسامہ بن لادن سے اور باقی جو جن ممالک سے مولانا یا باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں فنڈنگ کراتی رہی ہیں تو ان کے ایمان تازہ ہو گئے, یہ مسلمان ہو گئے, یہ نیک ہو گئے, توبہ کر لیے. توبہ تو یہ بات سن کے, اتنی غیر ذمہ داری والی سٹیٹمنٹ سن کے, مثلا آپ کل 10 بندے مار دو اور آ کے توبہ کر لو تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. وہ ہوگی, میں مان سکتی ہوں کہ اللہ قبول کر سکتا ہے, لیکن کسی ملک کے اندر جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق آپ کو ڈیل کیا جائے گا,
رائٹ. اب یہ کیا کہ بھائی اللہ کا مطلب اللہ کے دن ہے جو اس 22 کروڑ عوام کو دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ زرداری اور اس کی جماعت اور اس کے ساتھ جنہوں نے اس پورے ملک کو لوٹا، اس ملک کو ڈبو دیا، سندھ کو ڈبو دیا، وہ آج لیکچرز دے رہے ہیں. جو لوگوں کی ٹانگوں کے ساتھ بم باندھ کے بھتہ وصول کر کے، جنہوں نے سرے محل بنائے، جنہوں نے دبئی میں پراپرٹیز بنائی، جن کے پوری دنیا میں اکاؤنٹس ہیں کہ جی ہم نے ماشاءاللہ سے فورن فنڈنگ کی ہے. اتنی فورن فنڈنگ کی کہ اب پی ٹی آئی کا آج کسی بڑے شہر میں کوئی اپنا ذاتی آفس نہیں. ہم کرائے پہ ہیں لاہور میں. ابھی ہم نے ریسنٹلی اسلام آباد میں 5 مرلے کے اوپر ایک پلازا چھوٹا سا بنا کے اپنا آفس بنایا ہے. ہمارے تمام شہروں کے اندر کرائے کے آفیسز ہیں. لہٰذا یہ عوام دیکھ رہی ہے. اللہ بھی انصاف کرنے والا اور عوام بھی کرنے والی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنا حق لے کے رہیں گے. اتنی بڑی سیاسی حقیقت کو یہ دیوار سے لگانے کی ناکام کوششیں کر لیں. فرسٹریشن کا شکار یہ پی ڈی ایم اور ان کے جو ہینڈلر اور ان کے جو یوزر، انشاءاللہ سب کو منہ کی کھانی پڑے گی، بیکاز عوام کا مینڈیٹ اب کوئی ان کو چرانے نہیں دے گا. نام چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ای سی ایل پہ ڈالنے کی ہوئی، اور اس کے علاوہ دیگر اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے، اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے اور پی ٹی آئی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، سینئر لیڈرز ہیں، ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں، یہ کیا انتقامی سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کی پولیٹیکل پارٹی تو اس طرح کے مووز کے خلاف رہی ہے، تو اب چونکہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا چاہے وہ غلط بھی ہوگا، آپ اس کے اوپر آمین کہیں گے اور شامل ہو جائیں گے. اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ملک ابھی اس وقت اس طرح کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وفاق میں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں، پنجاب میں، جی بی میں، اے جے کے میں. وفاق سے اگر اس طرح کے فیصلے ہوں گے، وہ پنجاب میں پکڑ دکڑ شروع کر دیں گے تو پھر ملک کا نقصان ہے. اس میں کیا کہیں گی آپ؟ جی، شاہدہ رحمانی صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. یہی سوال نثار چیمہ صاحب آپ کے لیے، پلیز اس پر رسپونڈ کیجیے گا. جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ای سی ایل پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بین کروانے کی خواہش جو ہے یہ بھی کوئی اچھی خواہش نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے جب بھی ہوئے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئے ہیں. سیاسی جماعتوں کا، سیاسی قائدین کے فیصلے، سیاسی ان کے مقابلے جو ہیں وہ سیاسی میدان میں ہونے چاہیے. جب بھی یہ ہے کہ اس طرح کے سیاستدانوں کے خلاف کبھی کوئی اس طرح کے فیصلے آئیں بھی تو یہ ہے کہ اس کو دیکھیں. اسکارلی بھٹو کے خلاف فیصلہ آیا، میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا، تو یہ ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے. اب بھی یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو اپنے جھوٹ کا، جھوٹے الزاموں کا، کنفیوزمنٹ کا اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی سزا ملنی چاہیے. اور یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے خلاف ایک انتہائی مذکا خیز بنیاد پہ جو ڈسکوالیفائی کیا گیا، یہ ہے کہ یہ کون اس کو شعور شخص جو اس کی تائید کر سکتا ہے، اس کو بھی سپریم کورٹ کے فل بینچ کو سننا چاہیے. اور عمران خان صاحب کا جو انہوں نے جرائم کیے الیکشن کمیشن کی نظر میں، وہ بھی سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے آنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. لیکن ایک میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جو ان کا غصہ ہے اس کی بنیاد اس دن پڑی، یہ ہے کہ جس دن انہوں نے ڈسکا میں پی ٹی گورنمنٹ کی جو دھاندلی کی تھی، انہوں نے کوشش کی، اس کو انہوں نے نوٹس لیا. اور آپ کو پتا ہے جس طرح انہوں نے دھاندلی کی، اور یہ ہے کہ 20 سے زیادہ پولنگ جو پریزائڈنگ افسر تھے ان کو اغوا کیا گیا، اپنی مرضی کے نتائج جو ہے ان کے مطابق تبدیل کروانے کی کوشش کی گئی. جب انہوں نے نوٹس لیا اور یہ جو ملوث افراد تھے ان کے خلاف، کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی، تو پھر یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہو گئے. اب یہ ہے کہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ جو ممنوع فنڈنگ کیس میں جو فیصلہ آیا ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ کیوں آیا ہے، کیوں ان کی جو کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس ہے اس کو نظر انداز کیوں نہیں کیا گیا، ان کے جھوٹے الفناموں کو نظر انداز کیوں نہیں کیا گیا. اصل بات یہ ہے تحریک انصاف کو انصاف گوارا ہی نہیں ہے، ان کا انصاف سے تعلق ہی نہیں ہے. اصل بات ہی یہ ہے کہ جو فیصلہ جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ ہوگا وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، وہ فیصلہ دینے والے بھی قابل مذمت ہوں گے، ان کے لیے قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بات یہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ نیب کے سابق چیئرمین جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آئینی طور پر، اخلاقی لحاظ سے، یہ قانونی لحاظ سے وہ بدقسمتی سے جس بھی گراوٹ کا شکار ہوئے، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بریکٹ کر لیا پی ٹی گورنمنٹ کے ساتھ، یہ اس کے باوجود وہ یہ کہ ان کے لیے قابل قبول تھے. بات کی طرف جانے سے پہلے ایک اور سوال میں آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ آج کی خبر ہے کہ آرمی چیف کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ ہے
اور رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ اس لیے ہوا ہے کہ IMF پروگرام پہ گفتگو کی جائے، اور وہی جو پہلے بھی کوشش کی گئی ہے آرمی چیف کی طرف سے گزشتہ ہفتے، یہ اسی کوشش کی کنٹینیوٹی ہے کہ جس میں اب دوست ممالک سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات UAE کے حکام سے رابطہ کیا. آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں، یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں آرمی چیف کی طرف سے؟ دیکھیے قومی مسئلہ بن گیا ہے بدقسمتی سے. اکانومی جو تباہ ہوئی ہے تو PT گورنمنٹ کے دور میں جو یہ ہے کہ جو اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو انہوں نے کر دیا 40% تک، اور IMF کے ساتھ جو معاہدے کہ جی ہر مہینے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے اور تمام جو ہے سبسڈیز ختم کریں گے. یہ دو فیصلے جو تھے اس کی وجہ سے یہ کہ مہنگائی کا سونامی ہے جس کی لہریں جو ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اس کا تسلسل ہے. اور اس کو یہ ہے کہ اس اکانومی کو یہ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے تمام لوگ، تمام افراد، تمام ادارے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ایک قومی کر دینا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی قیمت ہے وہ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو قیمت تھی اس سے بھی کم ہے، اور اگر ڈالر بھی اب دن بدن نیچے آ رہا ہے اور پھر باہر سے ریلیف بھی آئے گی، یعنی کہ فنڈز بھی آ رہے ہیں، رقم بھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے گی، تو پھر تو فوری طور پر اس کو 150 پہ لانا چاہیے. آپ مجھے یقین ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ وقت آئے گا، اور قوم کو یہ اعتماد ہے مسلم لیگ نون کی قیادت پہ کہ ان کو ان مسائل سے اور مصائب سے نجات دلا سکتی ہے، اور ملک کو، ان کو، عوام کو، غریب لوگوں کو ریلیف کو دے سکتی ہے، تو مسلم لیگ نون کی قیادت دے سکتی ہے. ماضی میں ہم نے کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ وقت ملے گا تو یہ عوام کو دوبارہ ریلیف ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، ایک تو جو چیف الیکشن کمشنر کو لے کے چیمہ صاحب نے بات کی اس پر رسپونڈ کر دیجئے، اور ساتھ میں آخر میں پھر ٹورڈز دی اینڈ آپ یہ آرمی چیف نے جو رابطہ کیا ہے سعودی حکام سے اور UAE کے حکام سے اور IMF کے معاملے کو لے کر گفتگو کی ہے، اس پر بھی اپنی رائے دے دیجئے. دیکھیں، سب سے پہلے تو انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ اتنی بڑی ایک ایٹمی طاقت، اتنی بڑی فوج کے سربراہ کا تو یہ کام نہیں ہوتا. اتنے بڑے ملک، 22 کروڑ کا ملک ہو کہ وہ ٹیلی فون کریں، یا ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے وزٹ بھی پے کی تھی. بہرحال اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بھکاری وزیر اعظم کو تو کسی نے بھیک نہیں دی، اس نے تو ہر گھر پہ وہ گیا تو تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. اور پھر اس نے کہا بھی تھا کہ بھائیوں میں مانگنے نہیں آیا میں تو مطلب. اور اس سے بھی اگلے دکھ کی بات یہ کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے ہمیشہ اس ملک پہ بھاری پڑا ہے. اس ملک نے 22 کروڑ عوام نے، میں نے اور آپ نے اس کی قیمت پے کی ہے، اور ابھی بھی ہم اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں. پاکستان کی حکومتیں یہاں پہ ڈی ریل نہیں ہوتی، وہ تو چلے جاتے ہیں. آپ کا ملک ڈی ریل ہوتا ہے، واپس ریورس گیئر لگتا ہے، اور پھر ہم سنبھل نہیں پاتے، اور یہی ہوتا آ رہا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے. دوسرا جو سب سے، اور میرا تو یہ ماننا ہے آج کا جو مہذب زمانہ ہے، یا تو یہ ڈیموکریسی ہے یا یہ کیا ہے، یہ ہمیں وے فارورڈ کیا ساری سیاسی جماعتوں کو، سارے ملک کے سٹیک ہولڈرز کو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کس کا کیا کام ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس کا کیا رول ہے. یہ پروسیس سموتھ طریقے سے کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہر تیسرے سال جو اس ملک کے اندر ایک کیوس اور ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر اتنا رولا پڑ جاتا ہے، اس کے سارے ادارہ بھی بیٹھے، سارے اس ملک کے سٹیک ہولڈرز بیٹھے، اور ہم ایک وے فارورڈ نکالیں جس میں بالکل ایک پروسیس اور ایک سموتھ ٹرانزیکشن کے تحت ہمارا ملک اور ہماری حکومتیں ڈی ریل نہ ہوں، اور آگے یہ سلسلہ بڑھتا رہے، اور ادارے میں سے ہی جو قابل کمپیٹنٹ لوگ ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی میکانزم بن جائے. میری تو اس میں ایک اوپینین یہ ہے، یہ میں کرٹیسزم بہرحال نہیں کر رہی. اگلی جو بات کہ ECP کا جو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھول جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ PMLN کا نام، PDM کا نام گجنی 3 رکھ دیں. یہ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے جس طرح سے بکسے بھر بھر کے، ایک بندہ آج ان کا جو ترجمان بنا ہوا ان کے والد محترم ہمارے علاقے سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تارڑ صاحب بھولے نہیں کسی کو، ان کے بکسے اور ان کے نوٹ. اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا، ابھی تازہ وہ ہنا کہتی تھی ہم تو پھول لے کے گئے تھے، جو پتھر مارے انہوں نے نیب کو. اس کے بعد انہوں نے مریم نے جو کچھ جا کے ECP کے باہر کیا، اس سے زیادہ گجرانوالا میں جو میرے ہم وطنوں والوں کا جو انہوں نے حشر کیا تھا باپ بیٹی نے اور ان کی جماعت نے، وہ جو جاوید ہاشمی جو ملتان میں بھی زندہ ہے، جاوید ہے، پوچھے تو صحیح ان سے وہ کیا ہے. اس ملک کے ادارے، ان کے سربراہان، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. آپ جاوید لطیف سن لیں نا، جاوید لطیف کو دیکھیں، یہ بھول جاتے ہیں. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، معذرت کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ I had to interrupt you there. آپ سے اجازت ہم لیں گے جی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. اور PMLN سے نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کو جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.